مراقبے کے بارے میں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو ہے اصل میں قوت متخیلہ کو متحرک کرنے کا نام مراقبہ ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو آپ سوچتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتا ہے. تو جہاں تک قوت متخیلہ کا تعلق ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ساری زندگی ہی قوت متخیلہ ہے. غالب نے کہا ہے عالم تمام القاعدہ میں خیال ہے. دیکھیے ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، اور تجربہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ سیدھے لیٹ جائیں، سینے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور ناک سے آہستہ آہستہ سانس لیں. میں ابھی سانس اس طرح لینا چاہیے کہ ناک سے سانس لینے میں آواز نہ نکلے، اتنا ہلکا سانس لیا جائے کہ آپ کے اپنے کان بھی اس کی آواز نہ سنیں. جتنا گہرائی میں آپ سانس لے سکیں سانس لیں، اور اس کے بعد منہ کھول کر سانس کو نکال دیں. جس وقت آپ ناک کے نتنوں سے سانس لیں اس وقت آپ کا منہ بند ہونا چاہیے، اور جس وقت آپ منہ سے سانس کو نکالیں اس وقت منہ گولائی میں کھلنا چاہیے. اس طرح گولائی میں کھلنا چاہیے جیسے سیٹی بجاتے وقت منہ کی پوزیشن ہو جاتی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سانس کا یہ عمل بتاتا ہوں اور پھر پریکٹس بتاتا ہوں. ایسا عمل میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی جب چاہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اب سانس لے رہا ہوں. اب یہ اس وقت میں لیٹا ہوا ہوں، زمین پر لیٹا ہوا ہوں، پیر میرے دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں، ٹانگیں میری بالکل سیدھی ہے، سینے کے اوپر اس طرح میرے ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھیں میری بند ہیں، لیکن جسم میں کسی قسم کا سختی نہیں بلکہ آرام کے ساتھ ریلیکسیشن جسے کہتے ہیں اس طرح میں لیٹا ہوا ہوں. اور لیٹنے کے بعد میں سانس لیتا ہوں. ہوا. اس طرح لیٹنے کے بعد اگر 11 سانس لیے جائیں اور 11 سانس سے بڑھا کر آہستہ آہستہ 21 سانس تک اس کی مشق کی جائے اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ سانس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. جیسے معمول کے مطابق سانس آتا ہے اور سانس اندر سے باہر آتا ہے اسی طرح آتا ہے. آنکھیں بند کر کے آپ یہ سوچیں کہ میرا جسم گرم ہو رہا ہے، یا یہ سوچیں کہ دماغ کے اندر
लहरें जमा होकर पूरे जिस्म में से ये लहरें गुजरकर, यानी रीढ़ की हड्डी को, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, लहरें गुजरगाह बनाती हुई टांगों के रास्ते पिंडलियों में आती हैं और पिंडलियों से गुजरकर पैर के तलवों में जमा हो रही हैं। चंद मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपके पैर गर्म हो गए हैं। और थोड़ा वक्त इस मशक को आप दोहराएंगे तो आप बाकायदा ये महसूस करेंगे कि आपका पूरा जिस्म गर्म हो गया है और गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिस्म के अंदर तपिश महसूस होने लगती है। इस मशक के बाद जब आप ये देख लें कि आपका जिस्म पूरी तरह गर्म हो गया है तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 दफा सांस का यही अमल करें। मतलब ये कि नाक से सांस लें, सीने में जितना सांस आसानी के साथ आ सके सीने में यानी फेफड़ों में जमा करें और उसके बाद सांस सीने में रोके बगैर मुंह के रास्ते निकाल दें और ये तसव्वुर करें कि पैरों के तलवों में जो लहरें, गर्म लहरें जमा हो रही थी वो पैरों में से निकलकर जमीन में अर्थ हो रही हैं। 3 या 4 दफा इस तरह करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म की जो गर्मी है वो खत्म हो गई है और जिस्म की अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो बहाल हो गया है। दूसरा तजुर्बा आप ये करें कि सांस नाक के जरिए लें। मतलब मैं अभी आपको फिर सांस की मशक करके दिखाता हूं और सीने में रोक लें। जितनी देर आप सीने में आराम के साथ रोक सके और झटका दिए बगैर बहुत आसानी के साथ मुंह के रास्ते सांस निकाल दें। ये अमल 11 दफा करने के बाद या मशक हो जाए तो 21 मरतबा करने के बाद आप ये तसव्वुर करें कि आपके दिमाग में ठंडी लहरें जमा हो रही है और वहां से पूरे जिस्म को अपनी गुजरगाह बनाती हुई पैरों के तलवों में जमा हो रही हैं। ये अमल करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका जिस्म ठंडा होना शुरू हो गया और जिस्म इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि आपके पैर के तलवे बर्फ के माने यख हो जाए। इतने ठंडे हो जाते हैं कि दूसरा कोई आदमी अगर तलवों पर हाथ रखे तो वो बाकायदा ये महसूस करता है कि पैर के तलवे ठंडे हैं। अब ये मैं सांसीय मशक आपको बताता हूँ। देखिए इस मशक में मेरी यही बात है कि सांस इतना गहरा और आराम से लेना चाहिए कि सांस के अंदर आवाज पैदा ना हो। इससे पहले मैंने आपको जो फेफड़े साफ करने की मशक बताई थी उसमें आवाज थी, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये जो मशक है ये मशक ये है कि इसमें सांस में किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये मशक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं सब कुव्वत मुतखय्यला है और सब कुछ है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। भाई अगर कुव्वत मुतखय्यला सब कुछ है तो ये सारी जिंदगी कुव्वत मुतखय्यला है, इसलिए कि जब तक हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई इत्तला नहीं मिलती है, कोई ख्याल नहीं आता तो हम जिंदगी का कोई अमल नहीं कर सकते। इन दोनों अमल करने के बाद हर आदमी ये जान सकता है कि ये ख्याल मुराकबा में जो ख्याल को मुश्तमिल किया जाता है और जहन को यकसूर किया जाता है उससे गैर मामूली तौर पर आदमी का जिस्म गर्म भी हो जाता है और गैर मामूली तौर पर आदमी का जिस्म ठंडा भी हो जाता है।
اب دیکھیے میں آپ کو ابھی سانس لے کے بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے یہ سانس جو لیا تھا اب یہاں میں نے اس کو روک لیا ہے. سانس کا عمل ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا چاہیں تو آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. ایک بات بہت زیادہ اور طلب ہے آپ نے سانس کی آواز سنی ہوگی کیونکہ یہ جماعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں یہ نارمل سانس لے رہے ہیں روٹین میں جیسے سب سانس لیتے ہیں. یہ جو آواز آپ سانس کی سن رہے ہیں میرے سانس کی آواز نہیں تھی. میرا سانس اتنا ہلکا چلا ہے کہ میرے اپنے کانوں کو اس کی آواز نہیں آئی. مقصد یہ ہے کہ اپنے ارادے سے سانس کو اتنا ہلکا کر لیا گیا کہ میں نے بھی اپنی آواز نہیں سنی. لیکن ایک آدمی جو نارمل سانس لے رہا ہے اس کی آواز اس سانس لینے سے کہیں زیادہ ہے, اتنی زیادہ کہ ممکن ہے کیمرے میں بھی اس کی آواز آئی ہو. یہی طریقہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ گرم لہروں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ, اب آپ پھر یہ عمل دہرائیں اور یہ تصور کریں کہ ٹھنڈی لہریں جو جسم میں جمع ہو گئی ہیں, جن لہروں نے خون کو ٹھنڈا کر دیا ہے, وہ لہریں پیروں کے ذریعے زمین کے اندر ارتھ ہو رہی ہیں. جیسے ہی وہ زمین کے اندر لہریں ارتھ ہوں گی جسم کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا. اب یہ آپ خود غور کریں کہ سانس کے ذریعے اور کنسنٹریشن کے ذریعے جب آدمی کا جسم انتہائی درجہ گرم ہو سکتا ہے اور جب آدمی کا جسم انتہائی درجہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور پیر کے تلوے اتنے زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھی اس کو محسوس کرتا ہے, تو جسم کے اندر جتنی دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی اسی طرح ہم اپنے تمام جسم میں سے جمع کر کے تلووں میں جمع کر سکتے ہیں اور تلووں کے ذریعے زمین میں ارتھ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق روشنی سے ہے. اس دنیا میں یا اس ساری کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز بے رنگ نہیں, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رنگ ہے. تو روحانی نقطۂ نظر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی تقاضے ہیں جو زندگی میں تقاضے بنتے ہیں ان کا تعلق رنگوں سے ہے, اور رنگوں کا اعتدال ہی آدمی کو صحت مند رکھتا ہے. اگر رنگوں میں اعتدال نہ رہے تو آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے, آدمی امراض کا بھی شکار ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کے اندر سرخ رنگ کی زیادتی ہو جائے تو اس آدمی کے اندر بہت سارے جلدی امراض پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ آدمی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کے اندر گرین یا سب روشنیوں کا اضافہ ہو جائے اور گرین روشنیاں جتنی ہونی چاہیے وہ اعتدال باقی نہ رہے تو وہ آدمی انیمیا کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے, لو بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے. مراقبے کے ذریعے اگر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جسم کو گرم کرنا ٹھنڈا کرنا,
مراقبے کے ذریعے اگر کوئی آدمی اپنے اندر سے جو سرخ رنگ کی روشنی ہے ان روشنیوں کو پیروں کے تلووں میں جمع کر زائد روشنیوں سرخ رنگ دار روشنیوں کو زمین میں ارتھ کر دے تو ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے. اسی صورت سے اگر کوئی آدمی لو بلڈ پریشر کا مریض ہے یا انیمیا کا مریض ہے تو وہ اپنے اندر سے گرین روشنیوں کی ذاتی کو پیروں کے تلووں میں جمع کر کے زمین میں یاد کر دے تو وہ انیمیا اور لو بلڈ پریشر کی مرض سے نجات حاصل کر لیتا ہے. آج کل کینسر کا ایسا مرض ہے جس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے, بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور اس کا علاج پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ دریافت نہیں ہو سکا کہ کینسر کیا ہے اور کینسر کا علاج کیا ہے. روحانی نقطۂ نظر سے اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات اندر کی آنکھ سے نظر آتی ہے کہ جسم کے اندر جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, دماغی سوچ بھی ہو سکتی ہے, زیادہ دوائیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, زیادہ نکوٹین کا اضافہ جو ہے خون کے اندر وہ بھی اس جرثومے کو پیدا کر سکتا ہے, ایک کیڑا بن جاتا ہے. روحانی نقطۂ نظر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو بھی کچھ ہے اس کی ایک شکل و صورت ہے. مثلا جب ہم بخار کا تذکرہ کرتے ہیں تو روحانی آنکھ سے اس بخار کی شکل و صورت نظر آتی ہے. اسی طرح جب ہم کینسر کو دیکھنا چاہتے ہیں مراقبے کے ذریعے, روحانی آنکھ کے ذریعے یا تیسری آنکھ کے ذریعے یا چھٹی حص کے ذریعے اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کینسر نظر آتا ہے اور اس کینسر کی شکل کیکڑے کی طرح ہوتی ہے. روحانی علاج یا روحانی طب یہ بتاتی ہے کہ وہ کینسر یا کینسر کا کیڑا اس کی خوراک آدمی کے اندر جو خون ہے, خون کے ریڈ آرٹیکل اس کیڑے کی خوراک ہے. کینسر ریڈ آرٹیکلس کھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ایک فوج بن جاتی ہے اور وہ پہلے تو ایک کیویٹی بنا لیتا ہے جسم میں کسی جگہ, تو اس کیویٹی کے اندر جیسے جیسے وہ کیویٹی بنتی ہے ایک جال بن جاتا ہے. وہ سارا جال دراصل کینسر کے کیڑے ہوتے ہیں اور ان تمام کیڑوں کے خوراک خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے اور جب مرض بگڑ گیا اور ہم نے رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر اس کا علاج کیا تو مرض تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض کو سکون مل گیا اور وہ جو کینسر کے مرض میں تکلیف کی شدت ہوتی ہے جیسے کرنٹ سے لگتی ہے اس میں کافی حد تک آرام ملا. مقصد یہ ہے کہ مراقبے کے ذریعے انسان ہر قسم کے امراض کا علاج کر سکتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے. مثلا ڈپریشن, ذہنی خلفشار, نیند کا نہ آنا. اب نیند آنے کا بھی ایک مراقبہ ہے. مثلا یہ کہ آپ جس طرح میں نے بتایا اسی طرح سانس لینے کے بعد
بستر میں سیدھے لیٹ جائیں اور یہ تصور کریں کہ دماغ کے اندر نیلی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور نیلی روشنیاں دماغ کے اندر سے سارے جسم میں آہستہ آہستہ پھیل کر پیروں کے ذریعے نکل رہی ہے. کچھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو گہری نیند آ جائے گی. آپ سو تو مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں. مثلاً بیماریوں کا علاج اس سے کر سکتے ہیں, ذہنی خلفشاں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, دماغ کو ایسا طاقتور بنا سکتے ہیں کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. ذہن میں اگر کمزوری ہو, حافظہ کمزوری ہو, میموری اچھے نہ ہو, اس کے لیے بھی مراقبے تجویز کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ مراقبے کا آپ نے تھوڑا بہت طریقہ بھی بتا دیا, آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مراقبہ ہر الجھن اور پریشانی کا حل پیش کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر مراقبہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کا تعلق لاشعور ہے. لاشعور اگر ایکٹیو ہو جائے تو کسی بھی وقت کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, تو استاد کہاں تلاش کرے. اب یہ جو چیز آپ نے ہمیں بتائی ہے, نہ تو یہ کتابوں میں ہم نے کہیں پڑھی, نہ ہم نے اپنے بڑوں سے اس کو سنا, تو استاد کہاں سے تلاش کرے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میرا مشن یہ ہے کہ میں روحانی علوم کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سکھائے, ان کو عام کر دوں. اس کی وجہ یہ ایک تو یہ کہ لوگ سکون کی زندگی گزارنے کے عادی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکون کیا ہے. دوسرے یہ کہ لوگ پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں. تو میں اس خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. میں نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ اسکول قائم کیا ہے اور اس اسکول کے تحت ہم نے جگہ جگہ میڈیٹیشن ہال قائم کیے ہیں. پاکستان کے ہر بڑے شہر میں میڈیٹیشن ہال ہے, انگلینڈ میں میڈیٹیشن ہال ہے, آپ کے امریکہ میں, ڈیٹرائٹ میں, سین فرانسسکو میں, لاس اینجلس میں, نیو یارک میں میڈیٹیشن ہال ہم نے قائم کر دی ہے. تو ہمارے میڈیٹیشن ہال میں جو ہمارے انچارج لوگ ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں بھی حاضر ہوں. کراچی میں میں رہتا ہوں اور وہاں سے روحانی گائیڈنس ایک ماہانہ رسالہ نکالتا ہوں. قلندر شعور ویکلی ہفتے وار اخبار نکالتا ہوں. تو میرا پتہ بہت آسان ہے. میرے پتے کی صورت یہ کہ آج صرف میرا نام خواجہ شمس الدین عظیمی اور کراچی 18 اگر لکھ دیا جائے تو مجھے بہت آسانی کے ساتھ خط مل جاتا ہے, خواجہ شمس الدین عظیمی, کراچی 18 پاکستان. یہ میرا پتہ ہے. تو جو صاحبان میری شاگردی میں آنا چاہیں میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ہمارا مشن ہے اس میں کسی قسم کا دنیاوی کاروبار نہیں ہے. ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے, نہ ہماری کوئی داخلہ فیس ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب ہمارا کوئی شاگرد بنتا ہے تو ہماری کچھ شرائط ہوتی ہے, ان شرائط کو ہم اپنے شاگردوں سے منواتے ہیں. مثلا یہ شرائط یہ ہوں گی کہ آدمی صاف ستھرا رہے, اچھا اس کا اخلاق ہو, خراب باتوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے, اور جو اسباق ہم تجویز کر دیں ان اسباق پر پابندی کے ساتھ عمل کریں. تو جو صاحبان بھی اس سلسلے میں, کہ ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلہ عظیمیہ کہلاتا ہے, عظیمیہ سلسلے میں جو صاحب بھی داخل ہو کر میڈیٹیشن سیکھنا چاہے, مراقبہ سیکھنا چاہے, وہ ہمارے سینٹروں سے رجوع کرے یا مجھ سے براہ راست رجوع کرے. میرا دفتر کا پتہ تو یہی ہے, خواجہ شمس الدین عظیمی, کراچی 18. ٹیلی فون نمبر میرے 3 ٹیلی فون نمبر ہیں, 624785, دوسرا نمبر ہے 616433,
اور تیسرا نمبر ہے 624786. یہ کراچی کے تینوں نمبر ہے. جب بھی جو صاحب مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں میں ان کی ہر طرح سے خدمت کے لیے بالکل راہ للہ مفت ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. ابھی میں نے بتایا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں میڈیٹیشن ہال قائم کیے ہیں. نیو یارک میں جو میڈیٹیشن ہال قائم ہوا ہے اس کی انچارج یہ میرے برابر میں بیٹھے ہیں, میری روحانی بیٹی ہے غزالہ عظیمی. تو میں نے انہیں کچھ سکھا دیا ہے, کچھ اور پریکٹس کر رہی ہے. یہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے مراقبے کے سلسلے میں. لوگ یہ عام طور سے کہتے ہیں کہ صاحب عورتیں روحانی نہیں ہوتی, مرد بھی روحانی ہوتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے سلسلے میں جتنے بھی مرد و خواتین موجود ہیں ان میں اکثریت روحانی عورتوں کی ہے جو روحانیت میں کامیاب ہوئی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ روحانی ہوتی ہیں اور زیادہ جلدی کور کر جاتی ہے. برطانیہ میں میری ایک روحانی بیٹی سعیدہ خاتون عظیمی ہے. انہوں نے پورے برطانیہ میں یہ میڈیٹیشن ہال قائم کرتے ہیں. جگہ جگہ وہ جاتی ہیں, تقریریں کرتی ہیں, بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں, اس میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور لوگوں کو وہ باقاعدہ مراقبے سکھاتی ہیں اور لوگوں کو بڑی کامیابی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ وہ علاج معالجہ بھی کرتی ہیں. اب جس طرح وہاں برطانیہ میں مراقبہ حال کا جال پھیل گیا ہے, مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ یہاں بھی کافی ترقی ہو جائے گی اور بڑے بڑے شہروں میں مراقبہ حال قائم ہو جائیں گے. یہ غزالہ عظیمی آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گی, آپ کو روحانیت کے لیے مراقبہ ہے جیسے روحانی کیفیات ہے ان میں مشورہ دیں گی. اور یہ جتنا بھی خدمت خلق کا سلسلہ ہے یہ جیسے کہ ہمارا اصول ہے, ہم اس سلسلے میں کوئی معاوضہ کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے. یہ بھی صرف راہ اللہ اور اپنے پیر و مرشد کی خوشنودی کے لیے کام کریں گی. ہمارے پیر و مرشد ہے حضور قلندر باپا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اس وقت کراچی میں ہے. کتنا بابا جی یہ مراقبہ جو ہے یہ کتنی دیر کرنا چاہیے اور انسان کتنے عرصے میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے یہ ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں, آپ کے پوتے نواسے بچے سب ہیں. تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں, جو بچہ جتنا ذہین ہوتا ہے اور جو بچہ جتنا شوق سے پڑھتا ہے اسی مناسب سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اصل میں جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے, کامیابی کا تعلق ہے ذوق اور شوق سے. جتنا کسی چیز میں شوق ہوتا ہے اسی مناسبت سے آدمی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ جتنا آدمی کو ذوق ہوگا شوق ہوگا اسی مناسبت سے اس کی کامیابی کا وقفہ کم یا زیادہ ہوتا چلا جائے. لیکن ایک بات یہ بتانے کی ہے کہ ہر آدمی کے اندر روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان, جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو, کہ انسان دراصل ہے روح کے علاوہ انسان ہے ہی نہیں. جب تک روح انسان کے اندر موجود رہتی ہے انسان کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے. اور جب روح انسان کے اندر سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو انسان کی حیثیت جو ہے کچھ بھی نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو کے مٹی کی زداد میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جب تک روح انسان کے اندر رہتی ہے تو انسان کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, لکھتا بھی ہے, بہت سارے شوق بھی پورے کرتا ہے.
اصل تو انسان جو ہے وہ روح ہے. تو جب اصل انسان روح ہے ظاہر ہے وہ روحانی علوم سیکھنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ مادی علوم اور دنیاوی علوم سیکھنا مشکل ہے اس سے بہت زیادہ آسان روحانی علوم سیکھنا. اس لیے آسان ہے کہ یہ مادی علوم بھی آدمی جب سیکھتا ہے جب انسان کے اندر روحانی تحریکات موجود ہو. اگر انسان کے اندر روحانی تحریکات موجود نہیں ہوں گی تو وہ تو ڈیڈ باڈی ہو جائے گا, وہ تو کچھ سیکھ نہیں سکتا. ڈاکٹر جی ایک سوال ہے وہ یہ کہ کیا مراقبے جب شروع کریں یا جتنے دن بھی کرنا ہے اس میں کھانے پینے کی کوئی احتیاط ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ آپ شاید کہتے ہیں کہیں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ نمک کا استعمال کم کیا جائے یا چینی کا استعمال کم کیا جائے یا گوشت کم کھایا جائے یا ویجیٹیبل کھایا جائے. اس سے کیونکہ جسمانی طور پہ کلین کرنے کے واسطے صفائی کے واسطے اس سے مراقبے کا کوئی ہے تعلق؟ یا دیکھیے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رنگوں کا تعلق ہے انسان کی زندگی کا براہ راست رنگوں کا تعلق ہے, اسی طرح انسان کی غذا سے بھی تعلق ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ شیر گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھانے کی وجہ سے شیر کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے. بکری گھاس کھاتی شیر کی طرح گوشت نہیں کھاتی تو بکری کے اندر درندگی نہیں ہوتی. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ جس قسم کی غذا کھاتے ہیں اسی قسم کا مزاج اور طبیعت آپ کا بنتا ہے. اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مٹھاس کھائے تو اس کے خون کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھوڑے پھنسے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی نمک بہت زیادہ استعمال کرے تو ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جب خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. اور جو ڈاکٹر حضرات بلڈ پریشر کا علاج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب نمک چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کے اندر نمک کی زیادتی بلڈ پریشر کا سبب بن گئی. تو اب یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ غذاؤں کا اثر براہ راست انسان کے جسم پر بھی پڑتا ہے, انسان کے خون پر بھی پڑتا ہے اور انسان کے حواس کی اوپر بھی پڑتا ہے. غذا کے ضمن میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دو غذائیں انسان کی زندگی میں شامل ہیں. ایک غذا کو ہم کہتے ہیں مٹھاس اور دوسری غذا کو ہم کہتے ہیں نمکین. تو یہ جو مٹھاس ہے یہ مٹھاس وہ شعور بناتی ہے جس کو میں نے بتایا ہے کہ جنت میں نافرمانی کے بعد جو دماغ بنا اس کا تعلق مٹھاس سے ہے. اور وہ دماغ جس کو میں نے جنت کا دماغ کہا ہے یا لاشعور کہا ہے اس کا تعلق نمک سے ہے. آپ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں جتنی بھی غذائیں ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی صورت سے مٹھاس موجود ہے. مثلا پانی میں مٹھاس موجود ہے, تمام سبزیوں میں مٹھاس موجود ہے, گاجر میں, مولی میں, شلجم میں. اسی صورت سے پھلوں میں مٹھاس موجود ہے, آم میں اور دوسرے تمام پھلوں میں. گیہوں میں مٹھاس موجود ہے, مکئی میں مٹھاس موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان میں تقریباً 98% غذاؤں مٹھاس ہوتا ہے اور باقی 2% غذاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نمک کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے نمک الگ سے کھاتے ہیں. تو اگر خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جائے تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے خون میں گاڑھا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نمک کی زیادتی سے شعور مغلوب ہو جاتا ہے. یعنی جو کام ہم مراقبے کے ذریعے کرتے ہیں, یعنی مراقبے کے ذریعے شعور کو مغلوب کرتے ہیں, وہی چیز اگر غذاؤں میں نمک کو زیادہ کر دیا جائے
تو شعور مغلوب ہو جائے گا، اور نمک کا ایک ایسا یعنی ذخیرہ خون کے اندر جمع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر لاشعور متحرک ہو جائے گا۔ اب چونکہ آدمی نمک کھا رہا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نمک کے کیا اثرات باڈی کے اوپر ہو رہے ہیں، تو جب نمک کی زیادتی ہوتی ہے اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور ایک دم متحرک ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے بہت ساری ماورائی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ مثلا روح سامنے آ جاتی ہے، مثلا کوئی فرشتہ سامنے آ سکتا ہے، مثلا کوئی جن سامنے آ سکتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، چونکہ وہ ماورائی دنیا میں دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے اس دیکھنے کا اتنا برا اثر دماغ پر پڑتا ہے کہ آدمی انبیرنس ہو جاتا ہے اور شعور ٹوٹ جاتا ہے یا بکھر جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غذاؤں میں اعتدال ہونا چاہیے، مٹھاس بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور سے چائے پی جاتی ہے، دن میں 10-12 پیالیوں میں چینی پی لیتے ہیں، حالانکہ مٹھاس کی بالکل ضرورت نہیں، اس لیے کہ قدرت نے جو غذا ہمارے لیے بنا دی ہے ان سب میں مٹھاس ہے، گوشت میں بھی مٹھاس۔ آپ نے دیکھا ہوگا گوشت آپ رکھ دیں چینی آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو نمک اور مٹھاس کا تناسب جو ہے وہ انسان کو صحت مند رکھتا ہے، اور نمک اور مٹھاس کا تناسب اگر نہ رہے تو انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ دیکھیے شوگر کی زیادتی سے ذیابطیس ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ روحانی نقطۂ نظر سے مٹھاس جو ہے الگ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بس جو پھلوں کا مٹھاس ہے، سبزیوں کا مٹھاس ہے، وہ انسان کے لیے کافی ہے۔ اور نمک میں اس لیے زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر نمک کی زیادتی کر دی جائے اور شعور مغلوب ہو کر لاشعور بیدار ہو جائے تو اس میں دماغی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ اب یہ استاد کا کام ہے، جو استاد آپ کو روحانیت سکھا رہا ہے اور جو استاد آپ کو مراقبے کرا رہا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کے غذاؤں میں کس قسم کی تبدیلی کرتا ہے۔ باقی یہ بات طے ہے کہ جنت کا دماغ جس کو میں نے لاشعور کہا ہے، اس کی بیس نمک ہے، اور جنت کے اندر نافرمانی کے بعد جو دماغ بنا جس کو ہم شعور کہتے ہیں، جو ٹائم اسپیس میں بند ہے، اس کی بیس اور اس کی بنیاد مٹھاس ہے۔ تو یہ نمک اور مٹھاس میں تناسب ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے تو گوشت کا استعمال کم کیا جائے یا گوشت بالکل نہ کھایا جائے مراقبے کے اگر جو شروع کر رہا ہے اس میں ترقی؟ مراقبے میں جو اتنا ضروری ہے، دیکھیے مراقبے سے آپ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ مراقبے سے آپ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اوپر جو دوسرا جسم ہے روشنیوں کا بنا ہوا، جس کو آسٹرل باڈی بھی کہتے ہیں، جسم مثالی بھی کہتے ہیں، اور جس کو آج کا سائنسدان اورا کہتا ہے، اس کو متحرک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ کے اندر جتنی زیادہ کثافت ہوگی، جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی، اسی مناسبت سے آپ کا آسٹرل باڈی یا جسم مثالی یا اورا دیر میں حرکت کرے گا۔ تو گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کے اندر کثافت پیدا کرتا ہے۔ گوشت کی نسبت سبزیاں اور پھل کھانا جو ہے وہ انسان کو لطیف بناتا ہے، کثافت سے دور رکھتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیں، لیکن گوشت اس طرح بھی نہ کھایا جائے کہ جیسے آج کل گوشت کے علاوہ کوئی آدمی کچھ کھاتا ہی نہیں، گوشت گوشت گوشت۔ دیکھیے گوشت کھانے سے ایک بڑا نقصان ہوا نو انسانی میں۔ نو انسانی میں گوشت کھانے سے جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ ہر آدمی کے اندر ایسے جذبات اور احساسات پیدا ہو گئے کہ وہ خام خواہ دوسرے آدمی کا دشمن بن گیا ہے۔ اب آپ کی جو موجودہ سائنسی ترقی ہے، جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہوا ہے، وہ ترقی نہیں ہے، وہ ظلم ہے، نو انسانی کے اوپر ظلم ہے۔ سائنسدانوں نے ترقی کی اور ترقی کا معیار یہ قرار پایا کہ جو قوم
جتنا بڑا ہتھیار بنا لے، بڑائی سے مطلب یہ ہے کہ جو قوم ایسا ہتھیار بنا لے کہ 1.5 لاکھ آدمی 1 منٹ میں مر جائے، وہ ترقی یافتہ ہے۔ دوسری قوم ایسا ہتھیار بنا لے کہ 1 منٹ میں 6 لاکھ آدمی مر جائے، وہ سب سے زیادہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے۔ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ نوع انسانی نے خود اپنی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو چیز ایجاد کی ہے اس کا نام ترقی رکھ لیا ہے۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو شعوری نظام ہے، ہمارے اندر جو گریویٹی کا نظام ہے، وہ انبیلنس ہو گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ گوشت کا زیادہ استعمال ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا لالچ۔ اب دیکھیے نا، یہ آپ کی جو سائنسی ترقی ہے اس میں کیا ہے؟ دنیاوی لالچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب بڑی ترقی ہوئی ہے، بائی پاس کر دیتے ہیں، لیکن بائی پاس کس کا کر دیتے ہیں؟ بائی پاس انہیں لوگوں کا ہوتا ہے جو سرمایہ دار ہیں، جو پیسے والے ہیں۔ اب اتنے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں غربت عام ہے، 2.5-3 لاکھ روپے میں ایک آپریشن ہوتا ہے، کون غریب آدمی کون کرا سکتا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ جتنی اس وقت سائنسی ترقی ہے، وہ ترقی اس لیے ترقی نہیں کہلا سکتی کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح نوع انسانی کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ اگر یہ آج کا سائنسدان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے اور دماغ کا استعمال سکھایا ہے، جسمانی تقاضوں سے ہٹ کر، مادیت سے ہٹ کر روح کو تلاش کرنے کے لیے میڈیٹیشن اور مراقبہ کرے، تو اس کی طرز فکر بدل جائے گی، اور اس کی طرز فکر میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ جو کچھ وہ کام کرے نو انسانی کی فلاح اور بہبود کے لیے کرے۔ آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے۔ زیادہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے درندگی اور ہلاکت کی دعوت ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے سیدھی سی مثال ہے کہ جو حیوانات گوشت کھاتے ہیں وہ درندے ہوتے ہیں، اور جو حیوانات گوشت نہیں کھاتے، پھل پتے سبزیاں کھاتے ہیں، ان کے اندر درندگی نہیں ہوتی۔ مراقبے کے ضمن میں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ مراقبہ کسی ایک مخصوص عمل کا نام نہیں ہے۔ مراقبہ دراصل پورا ایک اسکول ہے، پورا ایک اسکول ہے، اور اس کی کلاسز ہیں۔ ان کلاسز کے اپنے نام ہیں، جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے نرسری، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، میٹرک، بی اے، ایم اے، گریجویٹ، پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مراقبے کی کلاسز ہوتی ہیں، اور ان کلاسز میں الگ الگ اسباق ہوتے ہیں، اور ان کلاسز کو پڑھنے کے لیے اور ایک کلاس سے گزر کر، یعنی ایک کلاس پاس کر کے دوسری کلاس میں داخل ہونے کے لیے مختلف طریقے، مختلف مراقبے اور مختلف اسباق ہوتے ہیں۔ تو مراقبے کی جو پہلی کلاس ہے اس کا نام ہے ورود، دوسری کلاس کا نام ہے غنود، تیسری کلاس کا نام ہے خواب، چوتھی کلاس کا نام ہے کشف، پانچویں کلاس کا نام ہے الہام، چھٹی کلاس کا نام ہے شعور، ساتویں کلاس کا نام ہے سیر، آٹھویں کلاس کا نام ہے فتح، نویں کلاس کا نام ہے انسلاخ، اور 10ویں کلاس کا نام ہے حضوری۔ یہ 10 کلاسیں ہیں جو روحانیت میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان سب کا تعلق مراقبوں سے ہے۔ کچھ مراقبے آنکھیں بند کر کے کیے جاتے ہیں، کچھ مراقبے کھلی آنکھوں سے کیے جاتے ہیں،
کچھ مراقبے اندھیرے میں نظر جمانے سے کیے جاتے ہیں، کچھ مراقبے ایک بڑا گول دائرہ بنا کر اس دائرے میں ایک نقطہ لگا کر اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر 4 فٹ کے 5 فٹ کے فاصلے سے اس کو مرکزی بنا کر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی مراقبہ ہے۔ تو یہ 10 کلاسز ہیں، یہ 10 کلاسز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی روحانی اسکالر کہلا سکتا ہے اور روحانی سیکھ لیتا ہے۔ اب یہ بات کہ مراقبے میں ہمیں نظر کیا آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ کرنا سیکھتے ہیں اور مراقبے میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہمیں یاد رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان خواب کا مطلب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا کہ ہمارا کوئی دوست ہے جو ہمارے پاس آ گیا، جبکہ اس دوست کا نہ تو ہمیں پتا ہے وہ کہاں ہے، برسوں ہو گئے اس سے ملاقات ہوئی، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مین خط لے کر آ گیا اس دوست کا اور اطلاع یہ ملی کہ دوست آ رہا ہے۔ اسی طرح مراقبے کی کامیابی کے نتیجے میں جو خواب سچے ہوتے ہیں ان سچے خوابوں میں حادثات سے متعلق ہمیں اطلاعات مل جاتی ہے کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، تو آدمی خواب میں جب اس حادثے سے متعلق اطلاع وصول کر لیتا ہے تو اس حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خواب میں نظر آ جاتا ہے کوئی بیماری آنے والی ہے، آدمی احتیاط کر لیتا ہے تو بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس مراقبے کی ایسی ہے کہ جب آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ سچے خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے دراصل وہ مستقبل کی پیشین گوئی ہوتی ہے، مستقبل میں جو کچھ پیش آنے والا ہوتا ہے وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ حادثات سے متعلق یا پریشانی سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس سے وہ خود کو محتاط کر کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن خواب تو یہ ہے کہ آدمی سو گیا، سونے کے بعد اس کا شعور تو بالکل سسپینڈ ہے، بیدار نہیں ہے، اس کا جسم بھی بالکل غیر متحرک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، جسم جو ہے وہ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، بند آنکھوں سے اس کے سامنے اسی طرح کی تمام مناظر آ جاتے ہیں جو مناظر وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بیداری میں رہتے ہوئے بند آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب میں تمام چیزیں اس کے سامنے اسی طرح آ جاتی ہیں جس طرح وہ خواب میں دیکھتا ہے، حالانکہ وہ بیدار ہے اور جاگ رہا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ بیدار ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بند آنکھوں سے بیدار رہتے ہوئے خواب دیکھتا ہے۔ خواب کی کیفیات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آسٹرل باڈی، یہ جسم مثالی، یہ اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں، میں نے مراقبہ کیا، آنکھیں میں نے بند کر لی، اب جیسے مجھے ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی اور میرا شعور، گریوٹی والا شعور سسپینڈ ہوا، میرے اندر سے ایک اور عظیمی نکلا، یعنی خواجہ شمس الدین عظیمی ایک تو میں ہوں جسمانی طور پر، ایک خواجہ شمس الدین عظیمی اور ہے جس کو اورا کہتے ہیں، جس سے متعلق کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں مجھے یکسوئی حاصل ہو گئی اور مراقبہ میرا جاری ہو گیا، اسی وقت میرے اندر ایک اور آدمی نکلے گا، ایک اور خواجہ شمس الدین عظیمی نکلے گا اور وہ خواجہ شمس الدین عظیمی آسمانوں میں پرواز کرے گا۔ وہ خواجہ شمس الدین عظیمی یہاں امریکہ میں بیٹھ کر کراچی پہنچ جائے گا، وہی خواجہ شمس الدین عظیمی کراچی میں بیٹھ کر امریکہ میں پہنچ جائے گا۔ تو وہ جس طرح آدمی بیداری میں، جیسے مینہٹن کا علاقہ ہے، آپ گھوم پھر کے دیکھتے ہیں یہ فلاں اسٹریٹ ہے، فلاں ایونیو ہے، تو ایک آدمی جس کو مراقبہ کرنا آتا ہے اس کو جسمانی طور پر ان اسٹریٹس میں اور ایونیوز میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
وہ اسٹرل باڈی نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ سب گھوم پھر کے آ جاتا ہے. اسے سب پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. یہ بھی مراقبے کی تیسری کلاس ہے. یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس جسم سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ زمین سے باہر نکل جاتا ہے, خلا میں چلا جاتا ہے. اور خلا میں جانے کے بعد وہ آسمانوں کی دنیاؤں سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا جس کو ہم اپنی دنیا کہتے ہیں, اس دنیا کی طرح لاکھوں کروڑوں دنیایں اور موجود ہیں. اور آسمانوں میں جو لاکھوں اور کروڑوں دنیایں موجود ہیں, ہر دنیا میں اسی طرح انسان آباد ہیں جس طرح اس زمین پر انسان آباد ہے. ہر دنیا میں اسی طرح جنات آباد ہیں جس طرح اس زمین پر انسان اور جنات موجود ہیں. جو اور ترقی ہوتی ہے تو وہ آسمانوں سے نکل کر عرش پر جا پہنچتا ہے. اور عرش پر پہنچنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے. عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد عرش کے جو اوپر بہت سارے مقامات ہیں, اگر کوئی روحانی سرپرستی حاصل ہو جائے اور انسان کو اچھا استاد مل جائے تو وہ عرش کے اوپر جو مقامات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور اس کو یہ بات پوری طرح یقین کے درجے میں حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے اور اس کو براہ راست اس دنیا میں نہیں پوری کائنات میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی الارض خلیفہ, کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو سارے عالم میں پھیلا دے اور تمام دنیا سکون اور راحت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو جائے اور آپس میں پیار محبت اور اخوت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ادا کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سائنسدانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ ایسی ترقی کرے کہ جن سے تو انسانی کی فلاح و بہبود ہو اور ہلاکت اور بربادی کا دور ختم ہو جائے. اس وقت جو پریشانی لائق ہے کہ دنیا تباہی کے کنارے کھڑی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سائنسدانوں کو توفیق دے کہ وہ میڈیٹیشن کی طرف اور مراقبے کی طرف رجوع ہو تاکہ یہ دنیا کی ہلاکت اور بربادی کا جو ہر وقت ایک عذاب پوری قوم کو مسلط ہے اس سے کون انسانی محفوظ معمول رہے. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. میری درخواست ہے کہ روحانی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر اخوت اور محبت کے جذبات پیدا کریں. دنیاوی چیزیں جو ہے ضرور استعمال کریں لیکن دنیا کو مقصد نہ بنائیں. مقصد اس بات کو بنائیں کہ آپ کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے, ہر انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے جس کو ہم روحانی انسان کہہ سکتے ہیں یا پھر روح کہہ سکتے ہیں, اس کو تلاش کرنے کی جدوجہد کوشش کریں. کیونکہ ہمارا نعرہ ہے, اس میں ہم نے لکھا ہے کہ سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور روح کے عرفان کے بغیر سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مادی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی نظر رکھیں اور آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب تک روح سے آخرت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آخرت میں کسی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. لگانا فقہاء نے بات فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قانون یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں بویا جاتا ہے وہی آدمی کاٹتا ہے. اگر ہم یہاں بے سکون مر جائیں گے
تو مرنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہی اٹھیں گے، اور اگر ہم یہاں سکون کے ساتھ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد زندگی بھی ہماری پرسکون رہے گی۔ علمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ یہاں نیو یارک میں آئے آپ اور ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی۔ اللہ کا اور ہم سب کے واسطے دعا کریے۔ آمین۔